अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा ये है ना, मैं ये देख रही थी कि कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी सारा इलाका था ना जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के अंडर आ रहा था, उसमें बस एक ये जो सीरिया था ना, जो अगर हम जूम इन करके देखें तो ये मतलब अब ये मैप मुझे मिला। अब आप लोगों को पता है हर चीज की ऑथेंटिसिटी मतलब मैं कैसे पता करूँ ना। अब ये ज्यादातर यही वाला मैप मिल रहा था गूगल पे जब मैंने सर्च किया ना कि हजरत अली की खिलाफत मतलब कहाँ तक फैली हुई थी ना। तो उसमें फिर सीरिया था, वो तो हमें पता है हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का ये वाला जो पार्ट है। तो इसमें कह रहे थे ये जो इजिप्ट है ना, ये भी रेड हुआ हुआ है। रेड का मतलब है कि जो हजरत मुआविया के डोमेन में आ रहा था, ठीक है। तो ये जो है ना शुरू की जब बात हुई थी, जब जंगे सफीन के फौरन बाद की बात है, तब तक तो इजिप्ट जो है मिस्र जिसे कहते हैं ना लेफ्ट साइड पे जो है, ये हजरत अली की खिलाफत के अंडर ही था। बस यही स्पेशली मेंशन हुआ था ना बुक के अंदर कि सीरिया बस था हजरत मुआविया के अंडर, बाकी इजिप्ट तक जो है हजरत अली की ही खिलाफत के अंडर था, ठीक है। और बाकी हम लोग ये देख सकते हैं यमामा। अच्छा ये यमामा यहाँ पर है, बहरीन, अच्छा फरहीन, यमन। मुझे याद आ रहा है कि कल हमने एंड में ये पढ़ा था फिर कि जो हजरत मुआविया ने फिर जंग सिफीन के बाद इंकर्जन शुरू की थी ना बॉर्डर पे, उसमें हाँ फिर हाँ इजिप्ट इजिप्ट को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, याद है आपको? हाँ, एग्जैक्टली लेटर है ऑन, ना? वो अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी जी पढ़ेंगे। जी। हाँ वो लेकिन शुरू में ये लिखा हुआ था कि वो बाद में तफसीलात आएंगी कि मिस्र भी कॉन्कर हो गया था। सही कह रही है, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। सही है ना। तो ये हजरत मुआविया का ही पूरा ये बात का ही फिर मैप होगा पूरा, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमें कि मतलब कितने बड़े उस तक ना बाकायदा बलूचिस्तान तक मेरे ख्याल से लिखा हुआ था ना कि खिलाफत थी हजरत अली रजी अल्लाह तआला की। सही है, तो ये मैप में यहाँ पे क्लोज करती हूँ। मुझे यही देखना था कि इजिप्ट का अलग से जिक्र क्यों है। तो वो मतलब बिल्कुल एक सीरिया के उस साइड पे हो रहा था ना, लेकिन वहां पे भी हजरत अली की ही खिलाफत थी। उसके बाद फिर हजरत मुआविया ने ना उसको कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। अब मैं बुक ओपन करती हूँ। हाँ ये था ना सरहदी झड़पें। इसमें ये हुआ था ना कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने जो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि हाँ, हजरत अली के मातहत जो इलाके थे उन पर हमले और सरहदी खिलाफ वर्जियों का एक सिलसिला शुरू हुआ था, ठीक है। और वो तकरीबन 2 साल तक पूरा कंटिन्यूड रहा था। सही है, जिसमें जो है मिस्र पर भी कब्जा किया गया था, जिसका जिक्र आगे आएगा। तो ये वन बाय वन हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन से एरियाज पे हमला हुआ, कौन सा कब्जा कर पाए नहीं कर पाए। तो इसको जल्दी से क्विक रीडिंग कर देती हूँ ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू करें। नंबर वन, शाबान सन 38 हिजरी में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा और बसरा की अफवाज को मिलाकर खवारिज से लड़ाई के लिए निकले। बसरा के गवर्नर अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हजरत अली के साथ चले गए और शहर फौज से खाली हो गया। ऐसे में बसरा में मौजूद उस्मानी तहरीक के कारकुनों ने मौका गनीमत समझा और हजरत मुआविया को बसरा पर कब्जे की दावत दे डाली। हजरत मुआविया ने अब्दुल्ला बिन अम्र अल हदरमी की क़यादत में एक दस्ता वहां भेज दिया। बसरा के नायब गवर्नर जियाद ने शहर से फरार होकर अपनी जान बचाई और हजरत अली को जो खवारिज के खिलाफ मसरूफ जिहाद थे इस मुसीबत की इत्तला दी। हजरत अली ने खबर मिलते ही अपने मशहूर जर्नैल जारिया बिन कुदामा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बसरा भेज दिया। शामी हमलावर बसरा की एक इमारत दार संबील में ठहरे हुए थे कि जारिया बिन कुदामा ने उन्हें वही घेर लिया और हथियार डालने का मुतालबा किया। जब वो ना माने तो इमारत पर आतिशबाजी की गई, जिससे तमाम हमलावर जा बहक हो गए, ठीक है। और इस तरह से बसरा पर कब्जा नहीं हो सका शामी लश्कर का। 39 हिजरी में हजरत मुआविया ने 2000 आदमी इराक के सरहदी शहर ऐन तमर पर कब्जे के लिए रवाना किए, मगर मुकामी लोगों ने किल्लत के बावजूद डट कर मुकाबला किया और शामी फौज नाकाम वापस हो गई। ठीक है, बसरा से भी नाकाम वापस हुई, ऐन तमर जो इराकी शहर था उससे भी वापस नाकाम गई। अच्छा नंबर थ्री, इसी साल हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 6000 अफराद को अंबार और मदाइन पर हमले के लिए भेजा।
یہ فوج تاخت و تاراج کے بعد واپس ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ، تاخت و تاراج ہم نے پڑھا تھا کہ جو تباہی بربادی مچانا، لوٹ مار کرنا. اس کے بعد جو ہے یہ فوج واپس ہو گئی. حضرت علی کے حکم سے سعید بن قیس تعاقب میں گئے، یعنی ان کو فالو کرنے ان کے پیچھے گئے، مگر حملہ آور بہت دور جا چکے تھے. ٹھیک ہے، تو انبار اور مدائن پر حملہ کیا، اور وہ بھی یعنی کہ سرحد، وہ بصرہ، عین التمر، انبار اور مدائن، ان 4 جگہوں پر حملہ ہوا، اور چاروں جگہوں سے حضرت معاویہ کی جو فوج ہے وہ ناکام واپس چلی گئی. صحیح ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعدہ فزاری کو 1700 سپاہی دے کر جزیرت العرب بھیجا، تاکہ وہ پہلے تیمہ اور پھر مکہ مدینہ کے لوگوں کو مدعی بنائے. اچھا دیکھیے، جزیرت العرب بھیجا، یہ فرسٹ ٹائم یہ ورڈ آ رہا ہے جزیرت العرب. تو یہ سب جزیرت العرب میں ہی نہیں کیا شامل تھا، یہ جو عراق مصر وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے؟ یہ بتا سکتا ہے کوئی کہ جزیرت میرا العرب خیال ہے عرب؟ فرین، جزیرت ہاں العرب میرا خیال ہے جو حجاز والا علاقہ تھا نا، جو سعودی عربیہ والا علاقہ ہے، اس ہاں کو ہاں ہاں. جزیرت العرب کہتے ہیں. باقی عرب کنٹریز ہیں، لیکن وہ جزیرت العرب کا ورڈ اس کے لیے استعمال پہلے کیا جاتا ہے. پہلے یہ سارا کچھ ایک ہی میں تھا نا، یہ بعد میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے. پہلے جزیرت العرب میں یہ سارے عرب کنٹریز جتنی بھی ہیں آ جاتی تھی. ایک منٹ رکیے گا بس، ایک منٹ. اس کا نا جو پہلا پیج ہے نا اس بک کا، اس پہ نا انہوں نے علاقے ڈیفائن کیے ہوئے تھے جو مجھے کہیں اور بک میں نا اس طرح سے ملے ہی نہیں تھے. مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا پڑھنے میں ہاں کہ وہ حجاز کسے ہاں وہ کہتے میپ میں دیکھو جی. ہیں. ہاں حجاز دیکھیں، اس کو 3 پورشن میں کیا ہوا تھا. ایک سیکنڈ، کیا کر رہی ہوں میں؟ سوری سوری، ایک منٹ رکیے گا بس، ایک منٹ. پہلا انڈیکس میں دیکھنا چاہ رہی ہوں. ہاں یہ رہا. اس میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے ایریاز کی ڈیفینیشن نا؟ مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتا ایگزیکٹلی کہ حجاز ایگزیکٹلی کس کو کہتے ہیں. اور آپ لوگ دیکھیے گا بالکل اس کا پہلا ٹاپک علم حدیث اور حجاز تو مکہ مدینہ کے ایریا کو کہتے ہیں. مکہ مدینہ اور طائف بھی آتا ہے اس میں، میرے خیال سے کہیں پہ میں نے پڑھا تھا ہاں اس طرح. ہاں، جو بھی ادھر قریب کے ایریے ہیں نا اس سے ملے جلے. چلے ٹھیک ہے، اب آگے اور ہم جو چلتے ہیں. ریاض سائڈ کا اور ادھر کا نجد کہلاتا ہے، وہ نجدی لوگ کہلاتے ہیں، اور یہاں پہ حجازی لوگ. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ چلے ادھر ہی چلتے ہیں واپس ہم جہاں تھے. نہیں 256 میں تھے. ہاں یہ رہا. اچھا صحیح ہے، تو اب بات ہو رہی ہے کہ اسی سال یعنی کہ سن 39 ہجری کی بات ہو رہی ہے نا. حضرت معاویہ نے عبداللہ بن مسعدہ فزاری کو 1700 سپاہی دے کر جزیرت العرب بھیجا، تاکہ وہ پہلے تیمہ اور پھر مکہ تیمہ کسے کہتے ہیں؟ تے یہ میم الف اور حمزہ، 4th پوائنٹ کا نا سیکنڈ لائن ہے. تیمہ اور پھر مکہ مدینہ، مکہ و مدینہ کے لوگوں کو مطیع بنائے. ٹھیک ہے، حضرت معاویہ نے پھر بھیجا عبداللہ بن مسعدہ فزاری کو، اور کتنے تھے؟ 1700 سولجرز تھے ان کے ساتھ، اور جزیرت العرب میں بھیجا تاکہ پہلے تیمہ کو اور پھر مکہ مدینہ کے لوگوں کو مطیع بنائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرت العرب کے دفاع کے لیے مسیب ابن بہبا فزاری رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ کیا، جنہوں نے تیمہ میں شامی فوج کو جا لیا. ٹھیک ہے، گھمسان کی جنگ کے بعد شامی پسپا ہو کر ایک قلعے میں محصور ہو گئے. گھمسان کی جنگ مطلب یہ 3rd لاسٹ لائن ہے اس پیج کی. گھمسان کی جنگ، ایسا تو کچھ نہیں پڑھا ہم نے، یا بھول بھی جاتی ہوں. گھمسان کو سرچ کر سکتے ہیں، گھمسان ایگزیکٹلی کسے بولتے ہیں؟ گھمسان کی جنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں بہت شدید لڑائی کے لیے. بہت شدید اچھا لڑائی، ہاں یہی میں کہہ رہی تھی، بہت شدید لڑائی جسے کہتے ہیں نا، گھمسان کی جنگ، بہت زیادہ لڑائی، بہت اچھا شدید اچھا اچھا، حملے. اوکے صحیح صحیح صحیح. اچھا تو اب بتا رہے ہیں کہ گھمسان کی جنگ کے بعد شامی پسپا ہو کر ایک قلعے میں محصور ہو گئے تھے. جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو رحم کی درخواست کی. مسیب ابن نجبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے کام لیتے ہوئے انہیں شام واپس جانے دیا. ٹھیک ہے، حضرت علی نے ان کو بھیجا تھا نا مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے نرمی سے کام لیا اور ان کو جو ہے شام واپس جانے دے دیا. وہ لوگ بہت ڈر گئے تھے، محصور ہو گئے تھے ایک قلعے کے اندر نا. ٹھیک ہے،
تو پھر اس طرح ان کو جانے دیا نا انہوں نے. صحیح ہے, یہ ہو گیا. جی آگے جی فرین وہ گھمسان کی جنگ کا صحیح ہے, بہت سخت قسم کی لڑائی کا ہوتا ہے, اور یو اے ای کا جو ہے نا اس میں آیا ہوا ہے, یہ جو متحدہ عرب امارات آپ کہہ رہی تھی نا, تو وہ پورا عربین پیننسولا, سعودی عربیہ, پرشین گلف, قطر, ایران, عمان, یہ سارے جو ہے ملا کے تھا, ابو ظبی, یہ ساری چیزیں جو تھیں نا, دبئی, یہ سارا پورا ملا کے جو ہے یہ عربین پیننسولا تھا. تو پھر اس میں تو وہ بھی آ گیا نا, عراق آ گیا, شام آ گیا, سب. لیکن یہاں نہیں پہ جی کہہ رہے تھے جی فہمی اس میں وہ نہیں دیکھیے آتے. دیکھیں پیننسولا کا ورڈ جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے کوئی باڈی آف واٹر, کوئی باڈی آف لینڈ ہو جو کہ پروجیکٹ کر رہا ہو باہر کی طرف, اور اس کی دو سائڈس پہ پانی ہو. ایک سائڈ پہ ریڈ سی ہے اور ایک سائڈ پہ پرشین گلف جو ہے نا وہ صرف سعودی عربیہ کے راؤنڈ آتا ہے. سعودی عربیہ, اچھا عمان, یمن, یہ والے جو ایریاز ہیں نا, آپ میپ میں بھی دیکھیں نا وہ ایسے باہر آیا ہوا ہے جس طرح آئلینڈ کی طرح, سیمی آئلینڈ سا نکلا ہوا ہے. اس کے ایک سائڈ پہ ریڈ سی آ رہا ہے جس کی دوسری طرف پھر افریقہ آتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ پرشین گلف ہے, پتلی سے دو باڈیز آف واٹر ہیں. ان کے اچھا اچھا درمیان جو ایریا ہے نا وہ جزیرۃ العرب ہے. اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہے. اروب, اگر آپ کو کوئی میں میپ ملے پکچر گا تو سینڈ وہ کرتی ہوں. ہمارے ساتھ, ہاں آپ جی ہمیں جی کل اور سمجھا دیجیے گا سیشن کے دوران, جیسے میپ شیئر کریں گے ٹھیک نا ہے. تو تیمہ جو اس ہے میں. نا, ہاں فرین تیمہ جو ہے نا یہ فرین سعودی عرب کے حصے میں ہے. تیمہ ایک جو ہے نا, منٹ میں تیمہ فرین رکیے گا. ہاں سسٹر ہما, ایک منٹ دیکھیے فرین میں نے اس میں ڈال دیا ہے میں نے میپ جو ہے نا تمہارے گروپ پہ. اسلامک ہسٹری کے اس میں. اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے, اس کو دے یہ میں نے, دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اس میں صحیح ہے. ڈال دیا. دیکھو اس میں آ گیا ہے تمہارے پاس, دیکھو اچھا میں ایک منٹ میں جہاں دیکھتی تم ہوں. لکھتی ہو جو ہے. ہاں جو گروپ ہے نا آپ کہہ رہی ہیں اس پہ بھیجا ہے نا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے, ہاں میرے پاس آ گیا ہے. اس صحیح ہے پہ صحیح ہے, جزاک اللہ. اس کو آ ڈسکس کر گیا لیں نا. گے انشاءاللہ. صحیح ہے صحیح, تھینک یو. ٹھیک. اچھا جی سسٹر ہما, آپ کیا کہہ رہی تھی تیمہ والی بات؟ تیمہ جو ہے سعودی عرب کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے, تبوک سے 264 کلومیٹرز جنوب مشرق کی طرف. اچھا یہ اچھا. علاقہ بتایا انہوں نے, ڈیفائن کیا نا. آپ تیمہ پوچھ رہی تھی نا. جی 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 بالکل بالکل, چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. اور بھی کوئی کچھ کہہ رہا تھا کیا؟ چلے صحیح ہے. اچھا اب نمبر 5, جو الگ الگ جگہوں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوج بھیجی تھی نا, اب نمبر 5 آ رہا ہے. اسی سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 سپاہیوں کے ساتھ عراق کے سرحدی علاقوں واقصہ اور ثعلبیہ پر حملے کا حکم دیا, مگر حضرت علی کی طرف سے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 افراد کے ساتھ سرحدوں کے دفاع کے لیے پہنچ گئے. ٹھیک ہے, کہ حضرت معاویہ نے کتنا بھیجا تھا؟ 3000 سپاہیوں کا لشکر بھیجا تھا, لیکن یہاں سے 4000 افراد نکلے, سرحدوں کے دفاع کے لیے پہنچ گئے, اور تدمر کے قریب حملہ آوروں سے ٹکر لے کر انہیں پسپا کر دیا. ٹھیک ہے, یٹ اگین ہاں پانچویں بھی جو ہے عراقی لشکر نے شامی لشکر کو قبضہ نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے. نمبر 6, 36 ہجری سے 38 ہجری تک حج کے موقع پر ہر سال فریقین میں سے ہر ایک مکہ اور مدینہ کے انتظامات سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا. جس کے دستے پہلے پہنچ جاتے وہی امیر حج کا تقرر کر دیتا. اس کشمکش سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی, اس لیے امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپس میں کہا, ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھیں کہ ان لشکروں کو جو لوگوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں اس وقت تک موقوف رکھے جب تک امت آپ میں سے کسی ایک پر متفق نہیں ہو جاتی. اوکے, یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پارٹیز ہیں ان میں سے جو بھی پہلے پہنچ جاتا مکہ اور مدینہ کے انتظامات سنبھالنے کے لیے نا, تو وہ جو ہے ان میں سے کوئی ایک امیر حج بن جاتا. ٹھیک ہے نا. اچھا امیر حج کا کانسیپٹ میرے خیال سے ابھی تو کچھ مطلب ایسا نہیں ہے نا, جیسے اس وقت کسی کو امیر ہونا ضروری ہوتا تھا شاید حج کے موقع پر, جو سب کا امیر ہوتا تھا. ابھی تو جیسے ڈفرینٹ گروپس جاتے ہیں نا, ان کے اپنے اپنے ایک لیڈرز ہوتے ہیں, مطلب لیڈر کیا, جو جن کو دیکھ کے سب فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی حج کیسے کرنا ہے. تو پتہ نہیں اس وقت کا امیر حج کا کانسیپٹ کسی کو کلیئر ہے کہ کیا ہوتا تھا, کیونکہ اسی طرح سے ہوتا تھا نا, حضرت علی نے ان کو امیر بنا کے بھیجا, حضرت عثمان نے ان کو امیر بنایا اس دفعہ. تو یہاں پہ بھی جو امیر تھے تو کبھی عراقی لشکر میں سے ہوتے تھے. یہ جیسے عربوں کی معاملے میں روایت زمانے ہے. میں مشہور ہوتے ہیں نا, ایکسکیوز می,
बता रही थी मैं कि मौलम जिस तरह से रखे जाते हैं ना एक एक ग्रुप के लिए, तो पूरे दुनिया से अभी उसी को पहले अमीर हज बोलते थे ना, हज का जो एक ग्रुप आता था तो उसमें एक अमीर हज बनाया, उसका नाम बाद में क्या रखा गया, मौलम, वो यानी सिखाने वाला। तो अच्छा। मौलम एक ग्रुप को लेके चलता है, तो वो आगे से दुआएं पढ़ता है, तो पीछे लोग उससे कॉपी करते हैं, क्योंकि हर आदमी नहीं याद कर पाता या इतना बुक्स में नहीं जाके सीख पाता। तो जो अनपढ़ भी होते हैं और जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो मौलम हर चीज का हज के मसाइल को अच्छी तरह जानता है कि वो आपको कोई गलती हो जाए छोटी सी भी तो आप वहीं से पूछ लें डायरेक्ट उसी से, और वही आपको दुआएं बताएगा हर जगह, यहाँ पढ़ना है, यहाँ ये पढ़ना, वो पढ़ना। लेकिन अब तो चूंकि हर चीज मोबाइल पे और इस पे एकदम कॉमन हो चुकी है, तो अब क्या हो गया है कि अब इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया कि जरूरत भी नहीं है मौलम की। फिर भी आप देखेंगी तो मलेशियन और इंडोनेशियन और ये बांग्लादेश और इन सब से जो ग्रुप आते हैं ना, वो एक एक ग्रुप में उसमें एक मौलम, एक लीडर जरूर होता है आगे, और वो पढ़ता रहता पाकिस्तान है से जोर भी जोर, ऐसे और होता है, पीछे वाले को। पाकिस्तान में भी तो होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनके भी ग्रुप होते हैं। पाकिस्तान से, जी हाँ हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान से भी 3-4 होता होते हैं। था, लेकिन जी होता था, शायद अभी भी होता हो, लेकिन अब बिल्कुल ही फ्री कर दिया है ना। हर शख्स अकेले आए कुछ आए तो अब हर आदमी को देखा अपना मोबाइल या अपनी किताबें हाथ में ले लेके खुद ही पढ़ रहे हैं। बहुत कम कम आपको ग्रुप मिलेंगे, वरना पहले कभी सबके रेड दुपट्टे दिख रहे हैं तो येलो दिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं, वो एक एक ग्रुप पहन के आता था अपना, एक तरह का दूरी से दिख जाता था। अब बहुत आप सही कम देखेंगी, लेकिन हाँ, लेकिन लीडर होने का बहुत बड़ा फायदा था, क्योंकि उसकी जो नॉलेज होती थी ना, बहुत थॉरो नॉलेज होती थी, तो आपको मुफ्ती से नहीं पूछना कोई मसले मसाइल, आपका वही मौलम सब कुछ बता देता था। तो वही अमीर हज पहले होता है, तो अमीर हज को सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। तो पहले पूरा एक ही अमीर हज होता होगा मेरे ख्याल से। जी किरण, आप कुछ कह रही थी? वो नहीं, हर कंट्री का नहीं, इस एक वक्त को जो नहीं अमीर बात हो हज रही, बना इस दिया ना। वक्त जो दौर हम पढ़ रहे हैं इसमें जी एक ही की बात आती है ना, उनको अमीर हज बनाया, इस तरह हाँ, से एक उस नाम आ रहा होता है हमेशा। जी जी हाँ, जी, क्योंकि उस वक्त एक ही जगह ही से मदीने से लोग इधर आ रहे थे, तो इसलिए एक ही। लेकिन उस वक्त भी जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह के दौर में जब पूरी दुनिया में फैल गया, तो फिर एक ही तो नहीं लीड कर पाएगा ना सबको, हर जगह कोने कोने। यहाँ यहाँ तक कि आपको पता ही होगा कि सारी जमातें वहाँ हनफी शाफी मालिक के अलग अलग मेहराब बने हुए थे, और हर एक की अलग अलग अजानें होती थी। अभी जैसे 5 वक्त की अजानें ऐसे नहीं होती थी, बल्कि चारों फिरकों की चारों, वो तो इन्होंने अभी चंद साल पहले 70-80 समझे तब अब्दुल वहाब ने तोड़ा है ना वो सारा कुछ, वरना खाने काबा के चारों तरफ इमाम अबू हनीफा की अलग 5 जमातें होती थी, शाफी की अलग, मालिकी की अलग, हम्बली की अलग, चारों के बीच में खाने काबा था, और सबके वो अलग अलग होते थे। तो अब सही सही। वो खत्म हो गया वो सारा सिस्टम, अब एक ही है। जी, और भी कोई कुछ डिटेल्स देना था? जज़ाकल्लाह जी, खैरा। ये बात ये है कि देखिए मसलक जो है ना, मसलक तो बहुत बाद में आए हैं। पहले तो एक खालिस सभी मुसलमान हुआ करते थे ना, पहली चीज। हाँ, मसलक बिल्कुल। की कहानी तो आई ही बाद में है। बाकी ये कि इमाम की अगर हम बात करें तो बेसिकली इमाम का कंसेप्ट तो अभी भी है। अब आप ये देख लेना कि जो आखिर में खुतबा होता है हज का, तो वो तो एक ही शख्स दे रहा होता है ना, एक ही इमाम दे रहा होता है। वो राइट तो राइट। हर कोई अलग अलग नहीं दे रहा होता। तो लेकिन हाँ, मौलम एक एक लीडर, अपने ग्रुप को एक लेके चलने वाला इंचार्ज, वो अलग है। लेकिन जो वहां पे अमामत करा के वहां पे जो नमाज पढ़ा रहा है, आखिर में जो खुतबा दे रहा है, वो शख्स एक ही होता है। तो देयर इज द सेम कंसेप्ट। अब ये तो कुसई के दौर से था कि मतलब सब अपना अपना कर दिया करते थे, तो अपने अपने का अभी कंसेप्ट नहीं है अभी भी। तो ये एक ग्रुप इंचार्ज इज समथिंग एल्स, एक अमीर हज अलग बात है। ठीक है, राइट अमीर राइट। होना वही है कि आखिर में जो वाइंड अप कर रहा है, अमामत वही करा रहा है। खुतबा हर वगैरह कोई भी अपनी वही जमात देगा। तो नहीं करा रहा ना। मतलब आप ये देखिए कि वहां पे ये कंसेप्ट नहीं है कि एक अलग हर कोई उठेगा और बारी बारी अपनी जमात कराएगा। ये सही कंसेप्ट सही फाइंड सही। अप हो चुका। ठीक है, तो वही सही बात। चीज जो सिलसिला है वही उसे ही फॉलो किया जा रहा है, ये मतलब डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। सही सही। ओके, थैंक यू सो मच किरण। जज़ाकल्लाह। ठीक है ना? तो अब ये बता रहे हैं कि जब अगर इराकी लश्कर पहले पहुंच जाता तो उसका कोई अमीर हज बन जाता, या फिर शामी लश्कर पहले पहुंच जाता, जो भी मतलब
لشکر کہیں گے یا پھر وہ شامی گروپ پہنچ گیا جو بھی پہلے، تو پھر جو ہے وہ امیر حج بن جاتا ہے. اس طرح سے چل رہا تھا. تو اس کو میں ایک سیکنڈ دوبارہ ریڈ کرتی ہوں، میں کہاں پہ تھی. ہاں دیکھیے سن 36 ہجری سے بتا رہے ہیں سن 38 ہجری تک حج کے موقع پر ہر سال فریقین میں سے یعنی دونوں فریقوں میں سے ہر ایک مکہ اور مدینہ کے انتظامات سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا. ٹھیک ہے، الگ ریاست کے طور پہ بن گیا تھا نا شام کا جو علاقہ تھا. ٹھیک ہے، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ادھر حضرت علی کے جو انڈر لوگ تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے، ادھر حضرت معاویہ کے انڈر وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کے انتظامات حج کے موقع پہ سنبھالے جائیں. جس کے دستے پہلے پہنچ جاتے وہی امیر حج کا تقرر کر دیتا. صحیح. اس کشمکش سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی، اس لیے امہات المومنین نے پھر یہ والی جو بات کہی تھی نا ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ ہم حضرت علی اور حضرت معاویہ کو خطوط لکھیں کہ ان لشکروں کو جو لوگوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں اس وقت تک موقوف رکھیں جب تک امت آپ میں سے کسی ایک پر متفق نہیں ہو جاتی. مطلب لوگوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ تھوڑا لڑائی ہوتی ہوگی کہ بھئی ہم امیر حج بنیں گے یا ہم امیر حج بنیں گے، مے بی کچھ اس طرح کا بدمزگی ٹائپ ایسی فیلنگ آ رہی ہے کچھ، ہے نا. تو بالکل انہوں نے کہا تھا صحیح جب بات تک ہے کہ آپس میں ہم، اختلافات تو تھے نا، تو جو پہلے پہنچے گا وہ، اب لوگ بھی ڈاؤٹ میں رہتے تھے کہ جی اس بار کا امیر کون ہے، ہاں کون امیر بنے گا. پھر وہ آ کے بحث مباحثہ، جی میں پہلے آیا میں پہلے آیا، وہ جو چھوٹی موٹی مطلب بحث مباحثہ. ہاں اور پھر ہاں لشکر کی بات آتی ہے تو ایک دو گروپ ہے مسلمانوں کے، دونوں ہی طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، تو کس کی بات مانے، ایک ہی نہیں مانیں گے دوسری مانیں گے، وہ ہمیں نقصان نہ پہنچاتے، تو ایک خوف برپا ہو صحیح صحیح صحیح. تو اس لیے پھر جو ہے یہ والی بات ہوئی. تو اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی ذمہ داری لے لی. ٹھیک ہے، کہ حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی کو سمجھائیں گے حضرت معاویہ کو، اور ام سلمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھائیں گی. بعض قریشی و انصاری حضرات کو سفیر بنا کر دونوں حضرات کو خطوط بھیجے. ٹھیک ہے، تو کچھ قریشی لوگوں کو کچھ انصاری لوگوں کو سفیر بنا کر جو ہے حضرت علی کو بھی خط بھیجا، حضرت معاویہ کو بھی خط بھیجا گیا. نتیجے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت حج سے دستبردار ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر ان سب بات چیت کا خطوط کا سب کا جو رزلٹ نکلا وہ یہ کہ حضرت معاویہ نے پھر امارت حج سے دستبردار ہونے کے لیے ریڈی ہو گئے کہ ٹھیک ہے مطلب ہم پھر امیر حج نہیں بنیں گے، جو حضرت علی کے انڈر جو ایریاز کہ جو حضرت علی کے انڈر جو لشکر ہے وہ لوگ مطلب پھر امیر حج بن جائے. ٹھیک ہے نا، ودرا کر لیا مطلب حضرت معاویہ نے نا. صحیح ہے نا. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے تھے. اچھا، حضرت علی نے بھی شاید ریڈی ہو گئے کہ وہ بھی شاید ودرا کر لے، میرے خیال سے یہ لکھا رہا ہے حضرت علی بھی تیار ہو گئے تھے، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خلافت اسے خلافت مصلحت قرار دے کر انہیں روک دیا. حضرت حسن نے حضرت علی کو روک دیا. حاشیہ پڑھتی ہوں ایک منٹ. غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ امارت حج طے کرنا شروع سے خلیفہ کا حق تھا، اسے ترک کرنا خلافت سے معزولی پر محمول کیا جا سکتا تھا اور منصب خلافت کی ساکھ متاثر ہو سکتی تھی. ایک منٹ حاشیہ پڑھتی ہوں پھر ڈسکس کرتے ہیں. نمبر کیا ہے یہ 3 ہے. نیچے سارے حوالے لکھے ہیں معتبر روایات سے. اچھا نہیں، یہ تو لاسٹ والا حوالہ ہے. اچھا وہ صرف حوالے لکھے ہیں، جو حاشیہ میں نے مس کیا نا. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی بھی اس چیز کے لیے ریڈی ہو گئے تھے نا کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی مطلب امیر حج ٹھیک ہے حضرت معاویہ کی طرف سے مقرر ہو جائے کوئی مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن پھر ان کو حضرت حسن نے روکا نا کہ یہ آپ نہیں کریں، آپ وڈرا نہیں کریں، کیونکہ اس کو خلافت مصلحت قرار دیا حضرت حسن نے اور انہیں روکا. اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر امارت حج جو ہے یہ طے کرنا شروع سے خلیفہ کا حق ہوتا تھا. حضرت ابو بکر جیسے بھیجتے تھے، حضرت عمر بھیجتے تھے. حضرت عثمان کے بارے میں تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ کتنا وہ پریشان تھے، لیکن وہ امیر حج انہوں نے پھر بھی بنا کر کسی کو بھیجا تھا نا اس وقت جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا. تو ہمیشہ خلیفہ ہی بنا کر بھیجتا. تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ مطلب ہماری طرف سے نہیں کوئی جائے گا تو اسے ترک کرنا خلافت سے معزولی پر محمول کیا جا سکتا تھا. یعنی کہ لوگ اس کو پھر اس طرح سے نہ کنسیڈر کرنے لگے، یعنی کہ وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ خلافت سے سسپینڈ کر دیے جائیں گے یا خود سے ودرا کر لیں گے حضرت علی. یہ جو ساری جو بات چیت چل رہی تھی نا تحکیم کا جو مسئلہ تھا کہ ایک تو قصاص عثمان اس میں ڈسکس ہوتا تھا اور دوسرا یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا تھا نا کہ حضرت علی کو خلافت سے مطلب معزول کیا جائے. جی جی کرن آپ نے ریزائن کیا بتائے گا. بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ خلیفہ کے ہاتھ سے اگر جاتی تو وہ ہاں پھر ایزیلی اسے معزول کر سکتے تھے اس چیز کو پلی بنا کے.
تو اسی لیے انہیں روکا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ڈیسیجن میکنگ پاور نہ جانے دیں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. اس بالکل یہ بالکل سارا صحیح سیناریو صحیح. کریٹ ہو. ہاں بٹ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر پھر وہ بڑی بات بن جاتی ہے نا. تو اس پوائنٹ کو بھی آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں کہ آپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ امیر حج کون بنے گا, جیسے ہمیشہ خلیفہ کرتے چلے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا 39 ہجری میں حج کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے انتظامات سنبھالنے کے لیے حجاز بھیجا. حضرت معاویہ نے تو دستبرداری کر لی تھی نا. اچھا پڑھتے ہیں آگے. یہ حضرت معاویہ نے کیا کیا, یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے انتظامات سنبھالنے کے لیے حجاز بھیجا, مگر وہاں حضرت علی کی طرف سے مقرر کردہ امیر حج حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آڑے آئے. آخر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے یہ معاملہ صلح و صفائی کے ساتھ اس طرح طے پا گیا کہ امارت حج حضرت صیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی. ایک سیکنڈ دیکھیں, حضرت معاویہ نے یزید بن شجاع رضی اللہ عنہ کو بھیجا, حضرت علی نے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا امیر بنا کے. ٹھیک ہے, تو اب کس کی کوشش ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کی کوشش سے یہ معاملہ صلح و صفائی کے ساتھ اس طرح طے پا گیا کہ امارت حج حضرت صیبہ بن عثمان کے حوالے کر دی گئی. وہ انہوں نے اچھا اچھا یہ کیا نا, جو دونوں کو ہٹا کے ایک نئے آدمی پہ اتفاق کروا دیا دونوں کو. ہاں صحیح ہے, لیکن یہ بھی تو تیسرا کہیں ہو نہ گیا کہیں سے ہوگا ہو تیسرے گیا ہے نا. آدمی پہ سب لوگوں نے کہا, تیسرے آدمی پہ انہوں نے سب لوگوں نے صحیح رائے کا اظہار کیا نا, سب نے ایک طرح لیکن سے یہ بھی تو کسی راضی ہو گئے. یا تو شامی لشکر کے ہوں گے یا پھر حضرت علی کے انڈر ہوں گے, کچھ ایسے کچھ ہوگا نا. جی کرن بولیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کیا یہ پتا وہاں کے بیسیکلی لوکل ہو ہے, نا, آگے پڑھو تو شاید پتا چلے گا. جی جی یہ جو ہو ہے سکتا ہے حضرت نیوٹرل ہو نا عثمان بن دونوں طرف. ہاں اچھا یہ جو بیسیکلی ہے حضرت عثمان بن طلحہ کے بیٹے. ٹھیک ہے, حضرت عثمان بن طلحہ وہی ہیں جن کے ہاتھ میں کنجی دی تھی کعبہ کی, تو کہ آپ کے مطلب آپ کی فیملی سے کوئی بھی آپ کے خاندان میں ہی رہے گی یہ کنجی فتح مکہ کے موقع پہ. تو اس کی ریزننگ آگے جو آپ پڑھیں گے وہ یہی ہے کہ ان کے مطلب وہ شروع سے اس کے لا رہے ہیں اس لیے ان کے ہاتھ میں, اور سب اگریڈ بھی ہو گئے تھے اس بات سے. اچھا, حضرت طلحہ کے بیٹے حضرت عثمان اور جی ان کے بھی حضرت بیٹے حضرت صیبہ, ایسے نہیں حضرت حضرت طلحہ کے, عثمان بن عفان کے بیٹے نہیں ہیں یہ ہیں حضرت عثمان بن طلحہ کے بیٹے جن یعنی کو حضرت طلحہ کے پوتے ہوئے پھر یہ نا, اس طرح یہ ہوا. والے وہ طلحہ نہیں ہے, یہ وہ طلحہ اچھا نہیں ہے, حضرت عشرہ مبشرہ کے نہیں اچھا ہے. اچھا اچھا یہ الگ ہے. تو اوکے اوکے ان کے اوکے. جو بیٹے تھے, کیونکہ یہ تو جہالت کے دور سے ایک فیملی میں کنجی ہوتی تھی نا کعبہ کی. ہاں 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 ٹھیک جی, ہے. تو یہ وہ فیملی چلتی آ رہی ہے. اچھا, ان کے ہاتھ میں چابی تھی اس کی خانہ کعبہ کی. جی, ٹھیک ہے, حضرت عثمان تو بن اس طلحہ کو دی تھی مکہ فتح ہونے کے بعد, جب سب نے اچھا 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 ایکسپیکٹ کیا تھا الرحیق المختوم میں پڑھیں گے نا, تو اس میں پھر اس کے بعد ان کو بنانے پر سب اگریڈ بھی ہو گئے تھے, اسی لیے اچھا تو یہ ان کے اچھا اسی بیٹے. لیے. اوکے اوکے, اچھا اچھا, یہ بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے اسی لیے سب اگری کر گئے تھے. ٹھیک ہے, اور کسی نے کوئی بات تو نہیں کرنی. تو چلے نمبر 8 پر آتے ہیں. سن 40 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالار بسر بن ارتاد کو ایک بڑی فوج کے ساتھ یمن اور حجاز پر لشکر کشی کے لیے بھیجا. ہاں پھر بھول گئی میں لشکر کشی کا ورڈ, یار کیا تھا وہ, لشکر بنانے کے لیے نہیں. اٹیک کرنا فرین, اٹیک کرنے کے لیے اوکے 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 ٹھیک ہے. اچھا کیا لشکر حضرت کش. معاویہ, صحیح ہے, حضرت معاویہ نے اپنے سالار بسر بن ارتاد کو ایک بڑی فوج کے ساتھ یمن اور حجاز پر لشکر کشی کے لیے بھیجا. اس لشکر نے اہل حجاز کو سرنگوں کرنے کے بعد, سرنگوں وہی نا سرنگی جو ہم لوگ کہتے ہیں, مطلب کہ سر سر, نگو جھوڑا, سر جھکانا, سر اچھا نگو اپنے, کرنا. ہاں اپنے انڈر لے لیا مطلب نا, کچھ اس طرح ہے نا کچھ. اس لشکر نے اہل ان کے حجاز آگے کو, سرنڈر کر لینا نا, سرنڈر کرنے کو بولتے ہیں. اچھا آگے اچھا بڑھو. اچھا اوکے, اس لشکر نے اہل حجاز کو سرنگوں کرنے کے بعد یمن تک یلغار کی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دخل کر کے یمن پر قبضہ کر لیا.
مگر کچھ دنوں بعد حضرت علی کے سالار جاریہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ دم فوج لے کر آئے تو شامی فوج مقابلے پر نہ ٹھہر سکی اور اسے یمن اور حجاز سے نکلنا پڑا. اس کے بعد عبید اللہ بن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک بدستور یمن کے حاکم رہے. اچھا، پہلے حضرت معاویہ کا لشکر آیا تو انہوں نے قبضہ کر لیا یمن پر، اور عبداللہ بن عباس اس کے گورنر تھے تو ان کو ہٹا کر یمن پر قبضہ کر لیا. لیکن پھر اس کے بعد جاریہ بن قدامہ جن کا پہلے بھی ذکر آیا، وہ پھر اپنی فوج لے کر جب پہنچے تو پھر شامی لشکر ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، اور یمن اور حجاز سے ان کو، جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اب ان کو یہاں سے نکلنا پڑ گیا. یمن پر قبضہ کیا تھا ہے نا، تو اب ان کو یہاں پر یہاں سے نکلنا پڑا، اور عبید اللہ بن عباس جو ہے حاکم ہی رہے یمن کے. حضرت علی کے انڈر میں آ گیا. ہاں، اسی میں تھا، اور جو ٹیمپرری طور پہ گیا تھا حضرت معاویہ کے انڈر، وہ پھر سے جاریہ بن قدامہ آئے تو انہوں نے پھر ہرا دیا ان کے لشکر کو، ہے نا، تو ان کو نکلنا ہی پڑا یمن اور حجاز سے، تو دوبارہ سے حضرت علی کے اندر ہی آ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا پڑھتے ہیں حاشیہ. معتبر روایات سے یہ واقعات اسی قدر ثابت ہے. کتب تواریخ میں ان واقعات کی بڑی تفصیل ملتی ہے، جنہیں ہم نے اس لیے نقل نہیں کیا کہ ان کے زیادہ تر راوی ضعیف ہیں، جن میں ابو مخنف پیش ہے. اس لیے عین ممکن ہے کہ ان واقعات کی جزیات میں مبالغہ آرائی جال سازی کر دی گئی ہو. اچھا، یہ ہم لوگ کے ٹیچر یہ بات کہتے تھے کہ جہاں پہ کوئی بک آپ لوگ کو لگے نا کہ بہت ڈیٹیل میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے، وہاں پہ نا اپنی طرف سے چیزیں جو ہے ڈالی گئی بھی ہوتی ہیں. اسی لیے ہمیشہ جو شارٹ اینڈ کمپیکٹ بکس ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہے نا، ان میں مین باتیں ہوتی ہیں، وہی ہمارے جاننے کے لیے کافی ہوتی ہیں. جتنا زیادہ ڈیٹیل میں اور وہ سب جا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں پھر ادھر ادھر کی چیزیں بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں جو اوتھینٹک نہیں ہوتی. تو یہ ایک بات مجھے بھی یاد آئی جس میں لکھا ہے نا کہ بہت ساری ایسی باتیں بھی مبالغہ آرائی اور ضعیف روایات بہت ساری شامل ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ پھر مینشن نہیں کی ان واقعات کی فردر ڈیٹیلز میں. صحیح ہے. مصر کا قضیہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے بعد اس شرعی دلیل کے تحت کہ ان کے نزدیک عراقی حکومت غیر آئینی تھی جس سے قتال مشروع تھا. مشروع یہ دیکھیں سیکنڈ لائن کا تھرڈ ورڈ، میم شین را واو غین، قتال مشروع تھا. آگے بڑھتی ہوں، شاید سمجھ آئے. مختلف مہمات کے ذریعے اپنی آزاد حکومت کی توسیع کی کوشش کرتے رہے. ٹھیک ہے، دیکھیں حضرت معاویہ کا بتا رہے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد ان کے پاس یہ شرعی دلیل تھی، اس کے تحت اچھا شرعی دلیل کیا تھی کہ ان کے نزدیک عراقی حکومت غیر آئینی تھی. ٹھیک ہے، عراقی حکومت جو تھی حضرت علی کی حکومت، وہ غیر آئینی یعنی اللیگل ہے نا، اللیگل تھی، جس سے قتال مشروع تھا، یعنی کہ جن سے لڑائی مطلب ضروری تھی کہیں گے یا جائز تھی کہیں گے. مشروع مینس پرمیٹڈ الاؤڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، جن سے قتال یعنی کہ اب لڑائی کرنا وہ جو ہے الاؤڈ تھا، لیگلی جسے کہیں گے نا کہ الاؤڈ تھا. تو اس لیے انہوں نے مختلف مہمات کے ذریعے اپنی آزاد حکومت کی توسیع کی کوشش کرتے رہے. ان کی آزاد حکومت ہو گئی تھی نا جیسے شام میں، تو اس کو اور ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے، جو ہم نے ایسے پہلے بھی دیکھا ابھی نا، تو مختلف مہمات کے ذریعے انہوں نے یہ کوشش کرتے رہے. صحیح ہے، مگر انہیں قطعاً کوئی کامیابی نہ ہوئی. جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، انہوں نے کئی علاقے قبضہ کرنے کی کوشش کی، حملہ کروایا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا تھا ان کا لشکر. صحیح ہے، ڈیڑھ یعنی 1.5 ایئر کے بعد 38 ہجری میں انہیں پہلی بار مصر پر قبضے کے ذریعے اپنی حکومت کی توسیع کا موقع ملا. ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم، بس پہلی جگہ وہ پہ قابض ہوئے جو کہ ایجپٹ تھا، جو کہ مصر تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کا حاشیہ پڑھتے ہیں. اس دور کی تاریخی روایات میں جہاں مصر کا ذکر آتا ہے وہاں اس سے مراد وہ شہر ہوتا ہے جو قدیم مصر کے فرعونی پایہ تخت بابلیون ایسے پڑھتے ہیں نا، بیبیلون جسے کرتے ہیں، بابلیون کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آباد کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، مصر کا فرعونی پایہ تخت بابلیون کے اچھا اس شہر کی بات ہو رہی ہے، سوری دیکھیں، اس سے مراد وہ شہر ہوتا ہے جب مصر کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، جو قدیم مصر کے فرعونی پایہ تخت بابلیون کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آباد کیا گیا تھا، جس کا نام فسطاط تھا.
بعد میں یہی فسطاط مصر کا دارالحکومت بنا. صدیوں بعد جب قاہرہ آباد ہوا تو یہ فسطاط قاہرہ کا ایک محلہ بن گیا جس میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ مسجد اب بھی موجود ہے. مسجد اب مسجد اب بھی موجود ہے. صحیح مسجد اب بھی موجود ہے. کیا جزاک اللہ. اچھا کدھر تھی میں؟ ٹھیک ہے تو اب یہ بات ہو گئی کہ مصر پر نا قبضہ ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا. سیکنڈ پیراگراف. مصر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت مستحکم نہ تھی. اچھا حضرت علی ابھی ہم نے میپ میں دیکھا نا کہ پورا حضرت علی کا خلافت کا ایریا بیچ میں سیریا ہے پھر اس کے اس مغربی یعنی ویسٹرن سائڈ پہ ایجپٹ تھا. ٹھیک ہے تو ایجپٹ میں بتا رہے کہ یعنی مصر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی تو مطلب ان کے انڈر ہی آتا تھا لیکن بہت مستحکم نہیں تھی مطلب بہت سٹیبل نہیں تھی ان کی خلافت وہاں پہ نا. ٹھیک ہے کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے مصر شام و فلسطین کے ساتھ لگتا تھا. ٹھیک ہے نا مطلب حضرت معاویہ والا جو ایریا تھا نا تو شام و فلسطین کے ساتھ لگتا تھا اور وہاں اپنی فوج کو اہل شام کے مقابلے میں مضبوط رکھنا مشکل تھا. نیز وہاں عثمانی تحریک کے لوگ بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے. اچھا ایک بات تو یہ کہ وہ حضرت معاویہ کے ایریا کے ساتھ ادھر تھا تو شامی فوج کے سامنے جو ہے مطلب مشکل ہو جاتا تھا. اور دوسرا یہ کہ عثمانی تحریک کے لوگ بھی بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ موجود تھے مصر میں نا یعنی کہ یہ جو قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے تو وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے. تو ظاہر ہے وہ حضرت علی کے پھر اگینسٹ تھے نا وہ لوگ. ٹھیک ہے جو حضرت علی سے بیعت کے لیے تیار نہ تھے. اس بحرانی کیفیت کے باعث 3 برسوں کے دوران مصر میں حضرت علی کے 3 حاکم محمد بن ابی حذیفہ قیس بن سعد اور اشتر نقی یکے بعد دیگرے مقرر ہوئے. اچھا 3 حاکم مصر میں جو مقرر ہوئے تھے حضرت علی کی طرف سے ان کی خلافت کے اندر جب تک تھا مصر تو یہ 3 جو تھے صحابی تھے نا میرے خیال سے محمد بن ابی حذیفہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اشتر نقی. ٹھیک ہے یہ تینوں. اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پر قبضہ اس لیے ضروری سمجھتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں مصر شرپسندوں کی تحریک کا اہم مرکز بن چکا تھا. ٹھیک ہے تو ایک یہ ریزن تھا اس لیے حضرت معاویہ مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. مفسدین کا بڑا قافلہ مصر ہی سے مدینہ گیا تھا. اچھا جو تھا نا مصر کوفہ اور بصرہ یہ 3 جگہ کے لوگ جمع ہو کر گئے تھے نا مدینہ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے وہ ساری جو پوری تحریک چلائی تھی انہوں نے. تو مفسدین کا کہنے بڑا قافلہ جو ہے مصر ہی سے مدینہ گیا تھا. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرا تھے. حضرت عثمان کے خلاف شرپسندوں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے وہ سن 35 ہجری کے آخر میں عقبہ بن مالک کو اپنا نائب بنا کر مصر سے نکل پڑے تھے. ان کے جاتے ہی باغی تحریک کے رہنما محمد بن ابی حذیفہ نے دارالحکومت فسطاط پر قبضہ کر کے عقبہ بن مالک کو نکال دیا تھا. چلے صحیح ہے اس سے آگے نا پھر کل پڑھتے ہیں یہاں سے ہی انشاءاللہ. اوکے جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.